व्यूअर्स वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या पढ़ रहा था कि आज शिकारपुर में एक बच्चियों का स्कूल है, उसको जो है वो थाना बना दिया गया और स्कूल को जो है वो फारिग कर दिया गया। उसका मैं कंपैरिजन कर रहा था जापान से। एक बहुत ज़बरदस्त खबर आई कि जापान का एक शहर था, उसमें एक ट्रेन खसारे में चल रही थी, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ना कोई आता है ना कोई जाता है, बिल्कुल कम हो गए हैं पैसेंजर्स की तादाद। तो उनकी जो महकमा रेलवे, उन्होंने ये समरी बना के भेजी जापान की मिनिस्ट्री को कि जी इस रेल को बंद कर दिया जाए। वो रेल बिल्कुल बंद करने लगे थे, लेकिन उनको पता चला कि एक बच्ची है जो पढ़ती है गलबन 6ठी या 7वीं जमात के अंदर या 8वीं जमात के अंदर, और उसका जो स्कूल है वो ख़त्म हो जाएगा 3 महीने बाद, और उसका जो ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो वही ट्रेन है। तो जापान की जो गवर्नमेंट है उसने खसारे में चलने के बावजूद करोड़ों रुपए का नुकसान कराया अपना, और ये फैसला किया कि जब तक ये बच्ची की स्कूल ख़त्म नहीं होता अगले 3 महीने तक, इस ट्रेन को ख़त्म नहीं किया जाए। एक तरफ ये है मुल्क तरक्की याफ्ता जापान, जहाँ पे एक बच्ची के लिए उन्होंने ट्रेन 3 महीने चलाई और खसारा बर्दाश्त की। एक तरफ पाकिस्तान है, जहाँ पे आपको बता चुका हूँ शिकारपुर के अंदर जो है वो बच्चियों के स्कूल को थाने में तब्दील कर दिया गया। और इससे बुरे हालात हैं अगर आप निकल जाएं दही इलाकों में, खासतौर पर सिंध और पंजाब के जो मैंने देखे, वहाँ पे स्कूलों के अंदर जो है वो टीचर्स और तालिब इल्मों के बजाय भैंसें बंधी हुई हैं और गाय बंधी हुई है और घोड़े बंधे हुए, और आपको और तमाम खराफात नजर आएंगी, स्कूल और तालीम नजर नहीं आएगी। तो ये पाकिस्तान का स्टेट ऑफ अफेयर्स है। शेख रशीद अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुस्लिम लीग के सरबराह, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, इंडिया पे तो मैं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा एजुकेशन पे हम अगर आपसे बात का आगाज कर लें। पाकिस्तान के दही इलाकों से वोट पड़ता है पाकिस्तान की इलेक्टेड लीडरशिप को, लेकिन वहां पे तालीम का फुकदान है, पीछे पलट के देखता कोई नहीं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें, अभी आपने रेल की बात की और एजुकेशन की बात की, दोनों पे मैं लाइटर नोट दूंगा। 2013 में मैंने ये डबल रोड जो है, डबल ट्रैक लोधरा से लेके रायवंड तक शुरू किया और मुशर्रफ ने इसका इफ्तिताह किया, और हम वहां राधा राम और कच्ची कोठी छांगा मांगा से आगे रायवंड के करीब पहुंचे हुए थे। और आज फिर कल मोहतरम हमारे शहबाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया और कह रहे हैं जी के सर हम सारा टोपी ड्रामा कर रहे हैं। एजुकेशन अभी मेरी इसहाक डार से बात हुई है, एक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जो है, मैंने बड़ी मुश्किल से कैंटोनमेंट में फौज से जगह ली है, 2 करोड़ रुपया डीसीओ के पास आया हुआ है, और क्योंकि शेख रशीद ने वो कॉलेज बनाया हुआ है, 80-90% बना हुआ है। आज इसहाक डार ने कहा कि मैं डीसीओ को बात करता हूं। मैं कहा यार 2 साल तो हो गए हैं तू बात कर रहा है। सर यहाँ कंपनी की मशहूरी है, जात है, और आज ये एजुकेशन की बात आपको मैं दिल से कहना चाहता हूं जी। ये बड़े लोगों के बच्चे जो बाहर से पढ़ के आते हैं ना जी, ये वहां पैसे दे के पढ़ते हैं। वहां ऐसे थीसिस लिखने वाली लड़कियां और ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो इनके लिए तहकीक करते हैं और इस तरह नोट तैयार करते हैं कि पकड़ा ना जाए कि ये फलाने के नोट में से कॉपी किया है, उसके ये लोग बड़े लोगों से पैसे लेते हैं। यानी लंदन और अमेरिका में पाकिस्तानियों के ऐसे ग्रोह हैं जो हमारे बड़े लोगों की औलाद के, जो वहां याशी मारते हैं, याशी कूटते हैं, रादर मारना तो क्या हो गया, याशी कूटते हैं, तमाश भी नहीं करते हैं, अपने पैसों के जोर में थीसिस होमवर्क कंप्लीट करके, ताकि वो पकड़ा ना जाए, वो एक्सपर्टीज को वो जमा कराते हैं और पाकिस्तान में आते हैं। अपने आप को कोई डॉक्टरेट खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है। और हम जो उर्दू मीडियम वाले हैं, टाटों पे पढ़ने वाले, हमें आप भी नहीं समझते कि आप समझते हैं यार ये तो वैसे ही बस खाना पूरी वाली तालीम है इनकी, क्योंकि हमने रट्टों से पढ़ा है, टाटों पे पढ़ा है, 6 छिका छत्ती के पढ़े वाले हैं। और ये जो सोशल मीडिया की नई तालीम आ गई है, जो आंखों में आंखें देख के बात ही नहीं कर सकती, 6 फेसबुकें और 10 फेसबुकें बनाई हैं, और हमारा तो पासवर्ड ही कोई नहीं, हम फिर क्या करेंगे। आज मुझे वो उषा ने कहा कि आपको सिखाना पड़ेगा ये कंप्यूटर। अब उसने मुझे कहा कि फोन भी तुझे लेके देना और तुझे कंप्यूटर सिखाना भी, अल्लाह ही खैर करे, ये कहीं नया इल्म। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, ये तो एजुकेशन की बात हो गई। जरा हिंदुस्तान पे आ जाते हैं। मोदी साहब ने इतनी गर्मजोशी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आके मिले, सारे प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख के नवाज शरीफ साहब उनको मिले, उसके बाद इंडिया वाले कहते हैं यार पठानकोट का वाकया हो गया। व्हाट्स योर टेक? देखें, दोनों प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के कहने पे, उसकी इन्फ्लुएंस पे, उसकी अशीर बात पे, अपने कैबिनेट की मंजूरी के बगैर और मुख्तदर हलकों की इजाजत के बगैर उन्होंने ये कार्रवाई डाली। अच्छा। उनका तो अजीत जो है सिक्योरिटी एडवाइजर, क्या नाम है उसका? अजीत नहीं, जंदाल, अजीत दोगल।
جندال تو مال پانی اجیت والا ہے نا دوگل، ان اجیت کا۔ دوگل، مال پانی والا جندال، ہاں ڈوگل، وہ موجود تھا، لیکن ہمارے جو سلامتی والے ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جی ہماری فوج کی سوچ کیا ہے، بار بار لوگ سوال کرتے ہیں۔ یہ آج صبح میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ کے پروگرام میں جب آپ یہ پوچھیں گے تو کہ پاکستان فوج کی سوچ کیا ہے، جس طرح واگا بارڈر بند ہوتا ہے وہ پاک فوج کی سوچ ہے۔ اچھا، میں ایک مختصر بات کرتا ہوں، میں نے خود وہاں دیکھا ہے ایک دو دفعہ، اور جس طرح لوگ ہوتے ہیں، جس طرح واگا بارڈر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بند ہوتا ہے اور جس طرح ایڑی جوڑ کے گیٹ کو بند کیا جاتا ہے اور کھولا جاتا ہے، وہ پاک فوج کی سوچ ہے۔ اس کو کوئی بدل سکتا ہے تو بدل لے۔ یہ دونوں طرف کی فوجوں کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی پاکستانی فوج پہ نہ الزام لگایا۔ اور اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ لوگ بڑے بادشاہ ہیں پاکستان کے، بعض میڈیا والے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے جی 4 بندے بیٹھے، میں نے جان بچانے کے لیے اپنی ٹیکسی جو ہے درخت کے ساتھ مار دی، اور وہ 4 دہشت گرد جو بقول اس کے یونیفارم میں، وہ میری ٹیکسی کو چھوڑ کے نکل گئے۔ یہ ایک دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اگلے دن ایس پی گرداسپور کہتا ہے، ساتھ اس کے ایک زرگر ہوتا ہے، کہ 6 بندے بیٹھے ہیں میری گاڑی میں، میری گاڑی سے جہاں انہوں نے جانا تھا اتر گئے، اور جس وقت وہ ٹیکسی ڈرائیور پولیس کو رپورٹ دیتا ہے 48 گھنٹے پہلے سارا گرداسپور اور سارا دہلی الرٹ تھا۔ اسی عرصے میں ٹرین کی بھی ایک بات چلتی ہے کہ ٹرین پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ 48 گھنٹے پہلے سارا گرداسپور اور سارا سینسٹیو ان کا ریڈ الرٹ تھا، اور پھر 4 5 6 دن جو کچھ ہوا میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اور آج آ کے انہوں نے بات ڈال دی ہے بھاولپور پہ کہ فون کال مجھے آپ دیں جی شاہد صاحب، جی میں ابھی آپ کو فون کر کے بتاتا ہوں، ابھی دہلی میں جس سے کہیں میں اب نمبر دیں میں بات کر کے بتاتا ہوں۔ اور جب میرے ریلوے منسٹر دوست تھے تو دن میں 1 2 دفعہ وہی مجھے فون ٹکا کر دیا کرتا تھا انڈیا کا۔ اور آپ دیکھیں کہ فیصلہ آباد میں، بھاولپور میں، ظاہر ہے وہ جیش محمد پہ یہ ساری بات ڈالیں گے، وہ لشکر طیبہ کے بعد اب چاہیں گے کہ جیش محمد بھی اسی بحران سے گزرے، اور سیالکوٹ میں ظاہر ہے باتیں اب نکل آئی ہیں، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک کہ پاکستان ہندوستان تعلقات کا مسئلہ ہے، کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ برابری کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کے حل سمیت تمام مسئلے حل ہوں، لیکن ہم ہندوستان کی کالونی نہیں بننا چاہتے۔ ہم ان کا کتھا سپاری کھانے کے لیے یا گٹکا کھانے کے لیے یا ہردی مرچ یا ان کی کراپس یا ان کو رستہ دینے کے لیے واگا سے کابل کا، یا ان کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنانے کے لیے، این خیال استو محال استو جنوں، جو کرے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا۔ پاکستان کی قوم کی یہ سوچ نہیں ہے، برابری کی بنیاد پہ ہم۔ لیکن شیخ صاحب ایک بات بتائیں نا، سر ایک بات بتائیں کہ مودی کا کیا انٹرسٹ تھا، اتنا جو پروٹوکول کو بالائے تک رکھ کے وہ آیا ہے، یہ اس کا انٹرسٹ کیا تھا اس کے اندر آنے میں؟ دیکھیں مودی کا امیج، اس ساری ملاقات کا فائدہ نواز شریف کو نہیں ہوا جی، سارا فائدہ مودی کو ہوا۔ اور یہ امریکن نے جو ملاقات آرگنائز کی تھی، اور امریکن جو ہے، کیونکہ تاپی کے بعد امریکہ نے تاپی سے گیس کا مسئلہ کیا جس میں چین کو کٹ کر دیا، مجھے تو چائنا کوریڈور خطے میں پڑ رہا ہے، کیونکہ گیس تو ایران نے بارڈر پہ پہنچا دی، آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ میں اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ اس نے تو آپ کے گھر میں پہنچا دی ہے، 12 13 یا 15 بلین ڈالر لگا کے آپ کے دروازے پہ کھڑی کر دی ہے گیس۔ اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ تاپی جا رہے ہیں 4 کے 6 یا 8 سال بعد، جو کہ صرف پاکستان، ایران اور افغانستان، پاکستان، افغانستان اور انڈیا کی یہ گیس لائن ہوگی، چین میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پر اس ملک میں چین کا رستہ روکنے کی سازش ہے۔ اس لیے میں سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے خدشات اور اپنے تحفظات کمرے کے اندر بیٹھ کے چائنا کوریڈور کے بارے میں دور کرو، اپنے گندے کپڑے چوک اور چراؤ میں نہ ڈھو، خواہ وہ KPK میں ہے، خواہ وہ بلوچستان میں، جو ان کے تحفظات ہیں دور کریں، ورنہ اس خطے میں بہت بڑی سیاست ہونے جا رہی ہے۔ اور اس خطے میں اگر بہت بڑی سیاست ہوئی تو معاف کرنا، یہ چائنا کوریڈور گوادر کا نام ہے،
سڑکیں بنتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، پٹڑیاں بنتی ہے، بچتی رہتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ گوادر کی انٹرنیشنل اہمیت جو ہے اور جو اس کا روٹ کاز ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اس کو جو شان ملنے جا رہی ہے، اس کے خلاف بعض سپر پاور اور بعض دوسرے چھوٹے ملک ایک سازش تیار کر رہے ہیں، جس میں بعض پاکستان کے سیاستدان بھی اور بعض پاکستان کے اور لوگ بھی ٹول بننا چاہتے ہیں۔ ان کو اپنے تحفظات دور کرنے چاہیے، اپنے خدشات دور کرنے چاہیے، لیکن اس چائنا کوریڈور کو آگے بڑھنا چاہیے ہر قیمت پہ۔ شیخ صاحب، چائنا کوریڈور پہ میں آؤں گا کہ چائنا کی گورنمنٹ نے بھی کہا ہے پولیٹیشنز اس کو پولیٹیسائز نہ کریں پاکستان کے، اور یہ گوادر والی بات بھی بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بتائی، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں مقتدر حلقے خوش نہیں ہوئے اس ملاقات سے، یہ اندازہ کس لگا لیا آپ نے سر، یہ کہ مقتدر حلقے خوش نہیں ہوئے پاکستان مودی صاحب کی ملاقات سے نواز شریف صاحب کی؟ میرے اندازوں میں کچھ نہ کچھ اطلاعات بھی ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے، اچھا، اور کچھ نہ کچھ جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ میرا گیس ورک ہوتا ہے، جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں۔ گیس ورک میں میرے کمی آ سکتی ہے، لیکن یہ میرے پاس کامل اطلاع ہے کہ اس ملاقات کو آرمی کو آن بورڈ نہیں کیا گیا، اور جب سعودی عرب کی ملاقات، سعودی عرب کے ایران کے تعلقات کشیدہ ہوئے، تو جب اتنے دنوں تک نواز شریف صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور یہ مودی کا خالصتاً دورہ، نواز شریف اور مودی کا دورہ تھا، اس میں انڈین وہ را کا ایجنٹ جو کہتا ہے میں داتا دربار میں ایک بیٹھا رہا اور میں وہاں سے سارے کام کرتا تھا، اور ایک آدمی نے مجھے شناخت کر لیا، اس نے کہا تو یہ ہے تو وہ ہے، میں اس باتوں میں نہیں جانا چاہتا، پتہ ہی نہیں لگے گا، پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اور جو ہمارے سیکیورٹی کے انچارج ہیں جنرل جنجوعہ صاحب، انہوں نے رابطہ کیا جی کہ میں لاہور میٹنگ میں پہنچ سکتا ہوں، انہوں نے کہا رہنے دو، یہ گھر کی میٹنگ ہے، ساڑیوں کے تبادلے ہونے ہیں اور پگڑیوں کا میرا مطلب ہے گفٹ چینج ہونے ہیں، اور اس نے کہنا ہے کہ آپس میں مل کے رہو، لڑیو نہیں، خیال کرو ایک دوجے دا۔ سو اس قسم کی باتیں ہیں، آپ اس میٹنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سو اس لیے وہ نہیں آئے، لیکن اس میٹنگ کو آرمی میں پذیرائی نہیں ملی۔ میں اب یہ لاسٹ سینٹنس جو کہہ رہا ہوں بڑے سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اس پر سخت نوٹ لیا گیا اور سخت اس پر ریزرویشن کی گئی، اور جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کو فوج کنڈیم کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ جس نے بھی کیا برا کیا ہے، اور ایک جائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس میں کہ اصل محرکات اور اصل لوگوں کا پتہ لگے کہ اندر کی بات کیا ہے۔ شیخ صاحب، یہ تو بات ہو گئی کہ جی مودی کا امیج ٹھیک ہوا، نواز شریف صاحب کچھ نہیں ملا، مقتدر حلقے یہ سوچتے ہیں میٹنگ کے بارے میں، نواز شریف صاحب کو کیا ملا اس میٹنگ سے؟ مطلب ان کا آپ نہیں مانتے کہ فارن پالیسی اسٹیٹسمنٹ شپ ہے ان کی، کہ مودی کو کھینچ کے لے آئے اپنے گھر میں جو آنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ مودی کو گالیاں پڑی اپنے ملک میں جا کے کہ تم کیوں چلے گئے، ہم کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، ان کو مقدمہ ہمارا، تم نے ویک کر دیا جا کے ان کے پاس۔ تو نواز شریف صاحب کی اسٹیٹسمنٹ شپ نہیں ہے یہ کہ بلا لیا مودی کو اپنے میں نے آپ کو ایک لائنر اسٹیٹمنٹ دی جی۔ یہ دونوں لیڈر جو ہیں اس وقت امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنے ہوئے ہیں۔ مودی جو ہے، امریکہ کا جو مودی ہے، جو یہ جواہر لال نہرو نہیں ہے، یہ گاندھی نہیں ہے، یہ واجپئی نہیں ہے، نان لائن نہیں ہے، یہ غیر جانبدار نہیں ہے، اس کو اندر کے مسائل اور اپنے امیج بلڈ اپ کے لیے امریکہ نے یہ ڈیٹ طے کی۔ ایک بچی کا دن بھی تھا، فنکشن بھی تھا، نواز شریف صاحب کی برتھ ڈے بھی تھی، اور انہوں نے یہ دن رکھا، یہ دن دونوں میں طے تھا، اور یہ طے تھا کہ اس کو چھپائے رکھنا سارے لوگوں سے، اور وہ چھپائے خاک رکھنا تھا۔ 3 دن بعد وہاں بیچ چرائے کے ہنڈیا پھوٹ گئی۔ جب بیچ چرائے کے ہنڈیا پھوٹی تو پھر انہوں نے کہا جناب علی یہ بات چیت جاری رہنی چاہیے امریکن نے، اور یہ جو غلط فہمیاں یہ دور ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب، یہ مذاکرات اور معاملات بھٹو اور سورن سنگھ کے درمیان ہوتے رہے ہیں، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ ٹھیک، واجپئی اور نواز شریف کے درمیان ہوتے رہے، واجپئی اور مشرف کے درمیان ہوتے رہے، مودی اور نواز شریف کے درمیان ہوتے رہے، اور جس سٹائل سے نواز شریف صاحب یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا آسان کام نہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جندال نے وہاں فیکٹری لگانی ہے کابل میں، وہ لگا لے، 2 دن سے بجائے 3 دن پہلے شادی میں آ کے بیٹھ جائے جی۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سجن جندال یا نوین جندال نے کا کوئی لمبا انٹرسٹ ہے تاپی کی گیس میں بھی، تو لے لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
ہم پہ مسلط نہ ہو. سر اس کا ہمارے معاملات جو ہیں وہ اس قدر مشکوک نہ ہو جائیں اور اس قدر ہمارے معاملات پہ سوالیہ نشان نہ بن جائیں کہ سٹیل ڈپلومیسی جو ہے وہ زیادہ اوپر آ جائے, سریا اور لویا زیادہ چھا جائے اور قومی مقدس اور قومی معاملات جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شیخ صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پرائم منسٹر ہمارا جو ہے وہ پیس کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کے ساتھ, چاہے امریکہ کے کہنے پہ کرنا چاہ رہا ہے, کسی کے کہنے پہ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں مقتدر حلقے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی واگا بارڈر والی اپروچ ہونی چاہیے, بالکل بارڈر کلوز. تو سر پھر خطے میں پیس کس طرح آئے گا جب تک اوپن نہیں ہوگا؟ یہ میری رائے ہے, یہ میری رائے ہے. میں آپ کی رائے پر میں روز ٹی وی پہ دیکھتا ہوں. شیخ صاحب, میں آپ کی رائے پر سوال کر رہا ہوں نا, آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, میں مقتدر حلقوں سے سوال نہیں پوچھ رہا. چلیں, میں 1947 سے لے کر آج تک سب سے پہلے نواز شریف جو ہے نا واگا بارڈر کا گیٹ جو ہے امن, سکون اور پیار اور محبت اور گلدستے ایک دوسرے کو دیں, ایک دوسرے کی پگڑیاں بدلیں, ایک دوسرے کی ٹوپیاں بدلیں, ایک دوسرے کو ساڑیاں دیں فوجی دونوں طرف گیٹ کے, پہلے یہ کرے جی. اچھا, پہلا سٹیپ. کوئی 10,000 لاہوریا وہاں بیٹھا ہوتا ہے شام کو, 10,000 لاہور کے بچے, اور جب وہ گیٹ بند ہوتا ہے ڈز کر کے ٹھک 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 کر کے ڈز کر کے بند ہوتا ہے, 10,000 وہاں جوڑے بیٹھے ہوتے ہیں سر جی دونوں طرف. پہلے یہ کیا جائے, اس طرف کا فوجی اس کو گلدستہ دے, وہ اس کو دے گلدستہ, وہ اس کے سر پہ پگڑی رکھے, یہ اس کے سر پہ پگڑی رکھے, یہ 4 ساڑیاں اس کو دے, وہ 4 ساڑیاں یہ لے. پھر میں سمجھوں گا جی ابتدا ہونے لگی ہے. کچھ ابتدا ہوئی نہیں, ایسی فوٹو سیشن ہو رہے ہیں. وہ انڈین رینجرز کی طرف سے تو یہ ریکویسٹ آئی تھی لاسٹ ایئر کہ جناب یہ جو ہمارے درمیان سٹینڈ آف ہوتا ہے واگا بارڈر میں اس کو چینج کر دیا جائے, لیکن وہ پاکستانی رینجرز نہیں ماننی میرا خیال سے. تو یہ ہوا ہے معاملہ. تو مجھے نہیں پتا, میں نے تو اپنی سوچ بتائی ہے کیونکہ میں نے خود وہاں دیکھا. بعض کا تو ایسے ڈر لگنے لگتا ہے کہ ابھی آپس میں لڑ پڑیں گے. یہ گیٹ اس طرح بند ہوتا ہے کہ شاید اب یہ صبح کھلنا ہی نہیں ہے کبھی, ہمیشہ کے لیے ہی بند کرنے لگے ہیں. اور گیٹ میں دیکھو انڈیا کا شرابی آ جاتا ہے گاڑی لے کے, گاڑی مارتا ہے آ کے انڈیا کی طرف سے, اور گاڑی وہ پکڑ لیتے ہیں واگا بارڈر پہ. سر جی پاکستان کے تعلقات بہتر, دیکھیں دونوں فوجوں کی ٹریننگ کیا ہے آپ یہ دیکھیں. دونوں فوجی بھرتی ہوتے ہیں تو ٹریننگ ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں, ایک دوسرے, وہ لاہور پہ قلعے پہ فتح کرنے کے نعرے مارتے ہیں, یہ دہلی کے لال قلعے پہ مارتے ہیں. اور دونوں کوئی تائیوان کے, کوئی ایران کے, کوئی انڈیا کے, کوئی جاپان کے خلاف ایکسرسائزیں نہیں کرتے اپنی ٹریننگ میں, ایک دوسرے ملکوں کے خلاف کرتے ہیں. کتنی جنگیں ہو چکی ہیں. اور کشمیر کی جدوجہد آزادی, یہ جو انڈیا کا پٹھان کوٹ ہے, یہ متحدہ جہاد کونسل آف کشمیر جس میں 13 جہادی تنظیمیں ہیں, انہوں نے ایکسپٹ کیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. گو سنا گیلانی صاحب نے یہ صحیح صورتحال نہیں کی, لیکن متحدہ جہاد کونسل نے یہ 13 جہادی کونسلوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے یہ کرایا اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. شیخ صاحب, یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے کوئی تردید آ چکی ہے, تو میں نے کہا اس کو بھی آپ پہ بات کر دوں. سجن جندال سے کوئی بزنس الائنس نہیں ہے پرائم منسٹر کا, اور انڈیا میں پرائم منسٹر کی کوئی بزنس نہیں ہے. یہ تو آپ نظر گزر چکا ہوگا نا, کیٹاگریکلی تردید کر دی. صحیح بات ہے. تو ہم بلا وجہ اس سے میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کا کوئی بھی بزنس کسی جگہ پہ ہے. بچوں کی میں سیاست نہیں کرنا چاہتا. اور جندال کا کیا رول ہے, دیکھیں بزنس مینوں کا کیا رول ہوتا ہے. یہ جندال کا کیا رول ہے, یہ وہی رول ہے جو بزنس مین کا ہونا چاہیے اور ہے. اور یہ سٹیل ٹائفون آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور آج تو نہیں, دیکھیں بزنس مین کون سامنے آ کے بزنس کرتا ہے. کسی زمانے میں یہاں سے چینی بھی گئی تھی, مال گاڑیاں اسپیشل لگوائی گئی تھی. کیا چینی نہیں گئی تھی؟ جی گئی تھی. بزنس مین کے لیے تو بزنس ہی اس کا مطمئن نظر ہے. یہ کہنا ہے, مان لیتا ہوں میں کہ نواز شریف کا جندال سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, لیکن جندال کا پاکستانی انڈین ریلیشن میں ایک امپورٹنٹ رول ہے جس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب, یہ مختلف حلقوں کی آپ نے بات کی, تو ابھی تو میں سن رہا تھا اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ ابھی تو شروع نہیں ہوئی, تو اس کے دن گرنے شروع کر دیے, نومبر دسمبر. تو یہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر راحیل شریف صاحب آبویسلی ایکسٹینشن ان کی نہیں ہوتی, یا وہ خود نہیں لیتے, زیادہ چانس یہ کہ وہ خود لیں گے ہی نہیں, تو آپ کے خیال میں یہ سارا کچھ اس طرح چلتا رہے گا پاکستان؟ میں بالکل جس راحیل شریف صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ نہیں لیں گے ایکسٹینشن. اور یہ گورنمنٹ کی پلاننگ ہے کہ اس کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اناؤنس کی جائے تاکہ فوج کو
آئندہ آنے والے حالات کے لیے ایک دوسرے کے بارے میں اچھے اور نیک خدشات اور خواہشات کا مکالمہ شروع کیا جائے. اعتزاز احسن جیسے آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی بات کرتا, لیکن اگر اس نے کی ہے تو میں یہ بھی بات کر دوں, اگر وقت سے پہلے کسی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو وہ بھگتے گا. یہ میں اعتزاز احسن صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں, میں نے پہلے کہہ دیا کہ مارچ اپریل بڑے اہم ہیں, ممکن ہے, اور میں کہہ چکا ہوں 2016 بڑا اہم ہے. نواز شریف غلطی کر کے رہیں گے, اور اگر میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف کامیاب نہیں ہوں گے, ممکن ہے نواز شریف صاحب بھی کامیاب ہو جائیں, لیکن جو ان کی حرکتیں ہیں, جو ان کے معاملات ہیں, جو انہوں نے صورتحال بنا رکھی ہے, نہ اس ملک میں توانائی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ نوکری ہے, نہ سکون ہے, نہ امن ہے, نہ صوبوں میں یگانگت ہے. پنجاب کو تینوں صوبے گالیاں دے رہے ہیں, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں جی شیر ہے, شیر ہے, ہر طرف شیر ہے. ٹھیک ہے بھی شیر ہے. ابھی سری لنکا کے دورے پہ گئے تھے پرائم اور منسٹر اگر بم مارنا اور دھماکہ کرنا اور گولی مارنا اور بارود چلانا, ایک خودکش حملہ کرنا, اگر یہ دہشت گردی ہے تو میں سمجھتا ہوں لوڈ شیڈنگ, گیس نہیں, پانی نہیں, روزگار نہیں, یہ بھی ایک قسم کی دہشت گردی ہے, اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. شیخ صاحب, ابھی نواز شریف صاحب سری لنکا کے دورے پہ تھے, اور سری لنکا کے صدر نے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے, بلکہ آئی تھنک ان کے پرائم منسٹر نے تعریف کی ان کی, اس میں آپ کا بھی انڈائریکٹ ذکر تھا, نام تو نہیں لیا آپ کا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ نے بڑا زبردست یہ پچھلا سال گزارا ہے, آپ نے دھرنے کی سیاست, آپ نے کلیش کی سیاست, سب سے آپ سروائیو ہوئے, اور آپ نے پاک چائنا کوریڈور جیسے بڑے بڑے واقعات, بڑے بڑے ایگریمنٹس کیے. تو ساری دنیا نواز شریف صاحب کو اپریشیٹ کر رہی ہے, خاص طور پہ وہ پولیٹیکل ٹورمائل شیخ صاحب جو آپ نے, عمران خان صاحب نے, ان کے لیے آپ نے خود بھی کہا کہ جی قبر ہے, اس میں سے ایک زندہ نکلے گا, ایک مردہ دفن ہوگا, اس کی سیاست, اس سے نواز شریف صاحب ایمرج ہوئے. کیوں لوگ یقین کریں اس بات پہ کہ 2016 نواز شریف صاحب کے لیے کروشل ہوگا, جب وہ آپ کا دھرنا تک عبور کر گئے کامیابی سے, آپ کا اور عمران صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کا؟ دیکھیں, جب سری لنکا گئے وہاں پی آئی اے کے خریدار بھی کوئی موجود تھے, اس قسم کی افواہیں ہیں اسلام آباد میں, قطر کے کوئی لوگ موجود تھے, جھوٹ یا سچ مجھے نہیں پتا. آج ایک سرکاری ممبر, بلکہ آدھا وزیر ہی سمجھے, مجھے کہہ رہا تھا ابھی پی آئی اے کی میٹنگ میں کہ قطر میں وہ موجود تھے. میں نے کہا میں چیک کروں گا. دھرنے میں ہم ہار گئے جی, جوڈیشل کمیشن, عمران خان بڑی پارٹی ہے, میں نے تو اسے کہا تھا مت ایکسیپٹ کر. دھرنا ہم ہار گئے, اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2016 میں نواز شریف ان سارے مسائل پر قابو پا لے گا تو یقیناً پھر ہماری سیاست کو تو نقصان پہنچے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ نواز شریف کی ساری لائف سٹائل جو ہے, سارا لائف سٹائل یہ ہے, آ بیل مجھے مار. دھرنے میں اس نے سارے پارٹیوں کو لے کے یکجا کیا, اور میری کوشش تھی کہ عمران خان جو ہے, شروع دن سے میری کوشش ہے کہ عمران خان جو ہے مخالف پارٹیوں کو ساتھ ملائے, لیکن تحریک انصاف میں یہ سوچ نہیں پائی جاتی, تو میں کیا کروں. بالکل صحیح. ایک بریک لیں گے ویورز, پاک چائنا کوریڈور پہ بھی بات کرنی ہے, اور ایک دو اور معاملہ پاکستان کے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. بریک کے واپس آتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمیں ہمارے ٹویٹر پہ بھی اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں, فرنٹ لائن کامران کے نام سے آپ اس پہ ٹویٹ کر سکتے ہیں. شیخ رشید صاحب, تھوڑا سندھ اور کراچی کے معاملات پہ اگر آپ سے گفتگو کر لی جائے, لگ یہ رہا ہے کہ ہر طرف سے پیپلز پارٹی کو مار پڑ رہی ہے, آپریشن میں مار پڑ رہی ہے, سیاسی لحاظ سے مار پڑ رہی ہے. پیر پگاڑا نے الائنس بنا دیا ان کے خلاف سندھ کی پارٹیوں کا. نواز شریف صاحب اور وزیر داخلہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, بلکہ ان کو مقدموں کو تحفے دیے جا رہے ہیں. فوج کا آپریشن زرداری صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. نواز شریف صاحب فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کا منظرنامہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر اعتزاز صاحب دن گن رہے ہیں تو اس میں کوئی وجہ تو ہوگی نا ان کو تو مار پڑ رہی ہے ہر جگہ سے. شیخ صاحب دیکھیں, پنجاب میں تو کسی پارٹی کے خلاف سمیت شیخ رشید سمیت کسی کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. اصل سندھ کی مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں رینجرز جو ہے وہ بیک وقت دونوں پارٹیوں سے الجھ پڑی, ایم کیو ایم سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی. ٹھیک ہے. اور جب رینجرز کا آپ یہ دیکھیں کہ اس وزیر چیف منسٹر صاحب نے خود بلایا ان کو, ڈاکٹر عاصم صاحب کو, اور وہ ان کو تانا ہی دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو میٹنگ کے لیے بلایا تھا. اب ڈاکٹر عاصم کے کیس کا پلندہ اتنا بڑا, یا تو میرا خیال ہے یہ سارا کچھ کہہ دیا جائے کہ ہم نے کرپشن کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, کوئی کام نہیں کرنا. اگر کرپشن کے خلاف بات اور کام کرنا ہے پھر ایل این جی اس میں آنی چاہیے,
پنجاب میں کرپشن کے ذمہ داروں پہ ہاتھ پڑنا چاہیے، پھر میٹرو آنی چاہیے، پھر اس میں نندی پور آنا چاہیے، پھر اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ قائد اعظم سولر آنی چاہیے، اور اس میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے جب منی لانڈرنگ کی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر وہ غلط ہے تو ختم ہونی چاہیے، اگر ٹھیک ہے۔ اور پیپلز پارٹی دیکھیں، پیپلز پارٹی نے تو نواز شریف کو، اور نواز شریف نے پیپلز پارٹی کو بھرپور سپورٹ کی ہے۔ اب جو حالات ہے، کسی طرف فیصلہ کن شکل نہیں اختیار ہو رہی، کسی طرف فیصلہ کن شکل اختیار نہیں ہو رہی، کیونکہ پولیس کا ڈی ایس پی کہتا ہے جناب علی یہ تو ملوث ہی نہیں ہے، اس کو فارغ کرو، رینجر کہتی ہے یہ ہمیں مطلوب ہے۔ سو ایک سول ایڈمنسٹریٹو اور رینجرز کی ایک وہاں جھڑپ ہے، لیکن فوج اپنی پوری جدید اور تمام طریقے سے اس کی خواہش ہے کہ موجودہ حکومت کو سپورٹ کیا جائے۔ یہ خواہش زندہ رہتی ہے یا دم توڑ جاتی ہے، یہ مارچ اپریل میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ دونوں میں سے ایک شریف جا رہا ہے گھر، کون سا جا رہا ہے یہ وقت آپ کو بتا دے گا۔ اچھا 2016 آپ کو لگتا ہے یہ اور کراچی کا منظرنامہ کیا ہوگا شیخ صاحب؟ زرداری صاحب واپس آ جائیں گے، ڈاکٹر عاصم کا کیس جو ہے آپ کو لگتا ہے ادھر ہی ختم ہوگا یا آگے تک جائے گا؟ دیکھیں کراچی میں زرداری صاحب، میں اطلاع پہ مبنی یہ بات کرتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب نے 2 میٹنگز کی مقتدر حلقوں سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو کہو ہم زرداری کا کرا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر وہ مطلوب ہے پاکستان میں کسی کیس میں تو وہ دھر لیا جائے گا۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ 14 یا 27 تاریخ کو جب وہ آنے والے تھے، اس دن کسی بندے کی ڈیوٹی بھی لگا دی گئی تھی کہ انہوں نے ایئرپورٹ سے زرداری صاحب کو پکڑنا ہے۔ اچھا، یہ میں فرسٹ ٹائم آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ تاریخ مجھے بھول گیا، 24 یا 17 تاریخ تھی پچھلے ماہ کی۔ لوگ بے نظیر کا ان کا وہ 27 دسمبر کا تھا، ان کا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 27 دسمبر کی تھی آنے برسی۔ اوکے، یہ جو آ رہے تھے سعودی عرب سے یا دبئی سے، اور ساری فلائٹیں ان کی تیار تھی 27 تاریخ کو آنے کی۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہاں ایک آدمی کی ڈیوٹی لگ گئی تھی، ایک آفیسر کی، کہ جنہوں نے اس کو ایئرپورٹ میں ریسٹ کرنا تھا، اور سارے اینکر حضرات یہ کہتے ہیں کوئی عزیر بلوچ ہے اس کو بھی پکڑا ہوا ہے، اس کا بھی بیان ہو چکا تھا، اور دوسروں کے بھی بیانات ہو گئے تھے۔ عزیر بلوچ کا تو مجھے پتہ نہیں کہ پکڑا ہے نہیں پکڑا، آپ اینکر کہتے ہیں۔ یہ میں کنفرم کرتا ہوں کہ 27 تاریخ کو گرفتاری کے ان کے احکامات جاری ہو چکے تھے، انہوں نے بہت دانش مندی کا مظاہرہ کیا، وہ نہیں آئے۔ اچھا، یہ تو بڑی بات ہے اگر شیخ صاحب یہ اس طرح ہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ 27 دسمبر کو زرداری صاحب اگر لینڈ کرتے تو ان کی گرفتاری کے آرڈر پاس ہو چکے تھے، اور عزیر بلوچ کے بیان کی بنیاد پہ ہوتا ہے سب کچھ، تو پھر تو ایک تہلکہ مچ جانا تھا۔ پیپلز پارٹی نے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ عزیر بلوچ کی، میں ایک قصے کی تائید کر رہا ہوں، اچھا، کہ عزیر بلوچ کی، اور اینکرز نے کہا کہ عزیر بلوچ نے بیان دیا ہے، یہ کیا وہ کیا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ عزیر اگر 27 دسمبر کو یہ آتے آصف زرداری صاحب تو ان کو ایئرپورٹ پہ، اسلام آباد تو ایئرپورٹ پھر کسی نے خبر لیک کر دی شیخ صاحب ان کو، اور وہ نہیں آئے، ان کو پتہ چل گیا؟ نہیں، ان کو پتا تھا، انہوں نے اپنے طور پہ اپنے سورسز سے، اتنا کم سورسز والا آدمی نہیں ہے، اس کو اتنا پتہ لگ گیا کہ اس کے خلاف جو ہے کیس تیار ہیں، اور میڈیا نے ایسی خبر دی کہ سعودی عرب وغیرہ نے اس کے لیے نہیں بالکل نہیں، سعودی عرب کے لیے ایک ہی کیس کافی ہے جو ہو گیا، اس لیے اب وہ کسی دوسرے کیس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا۔ اور میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ میرے جاننے والے ایک لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے 27 دسمبر کو اگر وہ آئیں تو انہیں گرفتار کیا جائے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات اور بڑی خبر آپ نے بتائی۔ تو شیخ صاحب اگر اس طرح ہی تھا تو پھر تو زرداری صاحب کوئی بھی نہیں آ سکیں گے، اگر یہی اس خوف سے نہیں آ رہے پاکستان۔ یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نواز شریف صاحب کی ان کو بڑی عشیرباد حاصل ہے، اور نواز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو، اور ایک ایسا تاثر ملک میں دیا جا رہا ہے کہ شاید جو کچھ ہو رہا ہے چودھری نثار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بالکل نہیں، چودھری نثار نواز شریف کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے، نہ وہ کرنا چاہیں گے۔ اور اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جیسے معاملات بڑھ رہے ہیں آصف زرداری صاحب کے، وہ ان کے اپنے کیے ہوئے بھی ان کے آگے آ رہے ہیں۔
اچھا شیخ صاحب کا وہ ٹف ٹائم یہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے تو آگے آگے اگر آپ کہہ رہے اس حد تک بات جا چکی تھی کہ زرداری صاحب کی گرفتاری کے احکامات آ چکے تھے, آپ کو خبر ہے اس چیز کی 27 دسمبر اگر وہ لینڈ کرتے؟ میری اطلاع تھی کہ اگر وہ 27 کو آتے تو 1-2 دن پہلے آتے, 24 کو آتے, جب بھی آتے وہ دھر لیے جاتے. میں نے اس وقت بھی ٹی وی پہ ایسے بات کہی تھی کہ ایسی میری باتیں کانوں میں پڑ رہی ہیں کہ وہ نہیں آ رہے, اور پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا, نہ آنے کا فیصلہ کیا. اور یہ کراچی میں آنا تھا انہوں نے, درست فیصلہ تھا. کراچی میں آنا تھا انہوں نے, کراچی میں گرفتاری اسلام آباد میں آنا تھا یا کراچی میں آنا تھا, مجھے تو اسلام آباد کی خبر پتا ہے. اگر وہ اسلام آباد میں لینڈ کرتے تو کسی نے اس کو گرفتار کرنا تھا. اچھا, اور شیخ صاحب سوچے اگر زرداری صاحب گرفتار ہو جائیں تو یہ تو بہت بڑا پولیٹیکل ٹرمائل نہیں ہو جائے گا اس ملک کے لیے, یا نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ کوئی ٹرمائل نہیں ہوگا. اتنی دفعہ آپ کا ان لیڈروں کے پیچھے کوئی نہیں لگتا, ان کے لیے کوئی نہیں نکلتا. اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو, جس نے کہا کہ مجھے کچھ ہوا تو دریا روئیں گے اور چڑیاں رونا بند کر دیں گی اور پہاڑ ہمالیہ روئے گا. اور نواز شریف صاحب جب سعودی عرب گئے اور آئے بیچ میں سے اور ایک دن اپنے گھر آئے, ان کا خیال تھا کہ لاکھوں لوگ ہوں گے. یہ لوگ اقتدار کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور لوگ حالات کو دیکھ کر بھی ہوتے ہیں, اور یہ نواز شریف صاحب نے سارے حالات دیکھے ہیں کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو کم ہی لوگ ساتھ ہوتے ہیں. رائٹ, ایک بریک لیتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات بتائی کہ زرداری صاحب کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں, میرے کو خبر تھی کہ جس شخص کو اریسٹ کرنا تھا اس نے ان کو بتایا کہ زرداری صاحب جب لینڈ کرتے پاکستان میں تو وہ 27 سے پہلے جب وہ آنا چاہتے تو گرفتار ہو جاتے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. شیخ رشید صاحب, پاک چائنا کوریڈور کی آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی, وہ تھوڑی بات تشنے کی رہ گئی. آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ اپوز کر رہے ہیں وہ ملک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اس طرح, لیکن اگر اس سے بھی لنکڈ میں کروں, یہ سعودی عرب کا جو ابھی دورہ ختم ہوا ہے ریسنٹلی, اس سے پہلے بات کر لیں, وزیر خارجہ کا دورہ کتنا اہم تھا کہ گارڈ آف آنر جو ہے وہ آرمی چیف نے ساتھ دیا, اس لیے کہ وہ ولی عہد ہیں یا کوئی بڑے خاص مشن پہ آئے تھے؟ اور پاکستان نے کیا سپورٹ دے دی ہے؟ ایران اور سیریا کے خلاف بھی ملٹری حمایت کی سپورٹ آپ کے خیال میں ملی ہے پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کو؟ دیکھیں, ایران ایک سمجھدار, ان کی جو ٹیم ہے وہ بڑی میچور اور بڑی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والی ہے. وہ پیچھے ہوئے ہیں اور انہوں نے حالات کو کول ڈاؤن کیا ہے. ان کو اندازہ ہوا ہے کہ بات کافی دور نکل گئی, اور دور نکلنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ ایران بھی آگے بھی کئی جگہ الجھا ہوا ہے. سیریا میں الجھا ہوا ہے, بیروت میں الجھا ہوا ہے, عراق میں الجھا ہوا ہے, اور کسی اور جگہ الجھ جاتا ہے تو وہ ایک نئے مسئلے کو جنم دیتا ہے. جہاں تک آپ کنگ کے سلطان ڈیفنس منسٹر کی بات کر رہے ہیں, ایک تو وہ بیٹا ہے سلطان کا, جی, ایک تو وہ بڑا بیٹا ہے. سیکنڈلی اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہیں کہ وہ مستقبل کا انتہائی سعودی عرب کا ایک ذمہ دار آدمی ہے. جی, اور تھرڈلی ہیں جی 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 یہ کنگ سلطان جب پہلے آئے تھے اور اسیری صاحب نے دعوت دی تھی, اس وقت بادشاہ نہیں بنے تھے, لیکن سعودیز میں پہلے دن ہی بات شروع ہو جاتی ہے, اور انہوں نے اسیری صاحب نے کھانا دیا تھا, میں بھی ان میں موجود تھا اس وقت. کنگ سے میری جب ملاقات ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو ذمہ داریاں ملیں گی. سو ان کے بیٹے کا ایک اہم رول ہے. اور جہاں تک دنیا میں ایران اور سعودیہ کی تلخی اور آپس میں اس قسم کی حالات ہیں, ان کو کم ہونا چاہیے. پاک فوج اس ذمہ داری کو سمجھتی ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ان دونوں ملکوں کو آگے بڑھنے دیں, ان کو روکیں, اگر ہماری کہہ میں کوئی ہے. ورنہ ہمیں ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے, گھر بیٹھیں آرام سے. اور نہیں, ہم نے تو اب سپورٹ کر دی ہے نا شیخ صاحب, ہم اب سپورٹ دے رہے ہیں نا سر. اب آرمی چیف نے بھی کہہ دیا انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ملے گی, تو کس کے خلاف ملے گی؟ سیریا, ایران, ان سب کے خلاف پاکستان اب پارٹی بننے جا رہا ہے. دیکھیں, ہم سیریا, ایران کے خلاف اس حد تک نہیں جا سکتے, ہماری مجبوریاں ہیں, اور بیانوں کی حد تک کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو رول سلیکٹ کیا ہے وہی ٹھیک ہے, کہ ہم ایک دوسرے کے, جو سرتاج عزیز نے کہا ہے, جو نواز شریف نے کہا ہے, کہ ہمیں ایک دوسروں کے اختلافات کو کم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہیے, اور اسی میں بہتری ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسی میں ہماری عزت ہے. شیخ صاحب, لاسٹ میرا آپ سے سوال, وہ جو تشنے کی رہ گئی پاک چائنا کوریڈور پہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمن جو اس کو اپوز کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو اپوزیشن وہاں سے بھی آ رہی ہے. نہیں, میں نے کہا ان کے تحفظات کو دور کیا جائے.
اس تحفظ وقت کیا ہے چین کے معاشی حالات اس جگہ کھڑے ہیں کہ یہ نہ ہو پیچھے ہو جائے. سر اس تحفظات چائنا کیا ہے کوریڈور کو بننا چاہیے. کے پی والوں کو کیا تحفظ ہے کے اس پی پہ؟ کے اور بلوچستان کے جی جو خدشات ہیں, ادھر سے نہیں تو ادھر سے نکل جائے, ادھر سے نہیں تو ادھر نکل جائے. قوم یہ یقین رکھے کہ چین کو ایک سمندر کا راستہ چاہیے جو اس کا راستہ بلاک ہو چکا ہے. جاپان سے آپ دیکھیں, جاپان سے آ جائیں, کوریا سے آ جائیں, آگے آپ ملائیشیا آ جائیں, آگے آپ انڈونیشیا آ جائیں, بینکاک آ جائیں, انڈیا آ جائیں. یہ سارا سمندر اپنا ملائیشیا میں اس نے پورٹس بیس بنائے ہیں سمندر میں. گوادر اس کی زندگی سیاست اور مستقبل کی ضرورت ہے, اور پاکستان کا گوادر چرچل پوسٹ ہے, اور پاکستان میں گوادر کی چین کے ساتھ مل کر ترقی ہمارے ملک کی ضمانت ہے, ہمارے ملک کا دفاع ہے, اور بلوچیوں کو آن بورڈ کرنا ضروری ہے. کے پی کے خدشات بھی دور کیے جائیں, اور اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ زیادہ شور. تو پنجاب کو گالی کو پڑ رہی ہے اس پہ. کل جو چین آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا میں بیان سن رہا, پنجاب کو گالی کو پڑ رہی ہے اس پہ. پنجاب کو گالی اس لیے پڑ رہی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ تینوں صوبوں کو ناراض کر رہا ہے, اور پنجابی کو گالی پڑ رہی ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں جب سندھ میں بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نیب پنجاب میں کیوں نہیں کہتی کچھ, ٹھیک کہتی ہے. جب رینجرز کے خلاف بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پنجابی کا رینجرز والے مامے لگتے ہیں ان کے خلاف, کچھ چوروں کے خلاف. کیا سندھ میں ہی چور ہیں؟ سو ان کی بڑی وزن کی بات ہے. جہاں جہاں چور ہے, خواہ پنجاب میں ہے, خواہ کے پی کے میں ہے, خواہ بلوچستان میں, ان پہ ہاتھ ڈالا جائے. اور ترقی کے راستے شہباز شریف صاحب کو چاہیے, اگر 2 ارب یا 10 ارب کا کم حصہ بھی ملے, لیکن یہ چائنا کوریڈور بننا چاہیے. اور میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. گوادر دنیا سیاست کا محور بنے گا, اور پاکستان کی ترقی کا ضامن بنے گا, اور چین جو ہے پاکستان کا فار ایور فرینڈ بن فار ایور آل سیزن فرینڈ ہے. اللہ کرے جی ایسے ہی ہو. دوستی پر ہمیں فخر ہے, اور اس کا موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. بالکل شیخ صاحب, بہت شکریہ. آپ ویوز آپ لوگوں کے ویوز سنیں, آپ ان سے ٹوٹلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. فرنٹ لائن کامران پہ آپ ہمیں ٹویٹ کریں. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت.